न जाने मसाइल तो उलमा से पूछें, ये हुक्म मुबीन हमको रब से मिला है। चलो पूछ कैसे जिए जिंदगी को, चलो पूछ ले किस में रब की रज़ा है, रब की रज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, सिलसिला दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत में एक बार फिर आपको मरहबा कहते हैं। इब्तिदान दुरूद पाक की फजीलत अर्ज़ की जाती है कि फरमानी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है कि जिसने मुझ पर सुबह शाम 10-10 मरतबा यानी 10 टाइम दुरूद पाक पढ़ा, उसे क़यामत के दिन मेरी शफ़ाअत मिलेगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हम इस सिलसिले की बरकत से बहुत सारे मसाइल सीखने में कामयाब हो जाते हैं। अगर आप तवज्जो के साथ ये सिलसिला देखेंगे और इसके अहम मदनी फूल तहरीर भी करेंगे तो इंशाअल्लाह इल्म दीन का ख़जाना आपके हाथ आएगा। सिलसिले में आपकी कॉल्स और SMS हम शामिल करते हैं और आज भी करेंगे। आइए आपकी कॉल से हम अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मेरा सवाल है, अगर किसी ने जवानी में अनजाने में वालिद या वालिदा की नाफरमानी की हो और वो फौत हो गए हों तो उसका अज़ाब का क्या हाल है? जी सईद भाई, क्या इरशाद फरमाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्होंने सवाल ये किया कि कोई शख्स वालिदैन का नाफरमान था या नाफरमानी की और वालिदैन अब इंतकाल कर चुके हैं, तो अब उसके इज़ाले की क्या सूरत है? जी देखें, वालिदैन की नाफरमानी अल्लाह तबारक ताला की नाफरमानी है और वालिदैन की रज़ा में अल्लाह ताला की रज़ा है। और वालिदैन की नाफरमानी ये ऐसा गुनाह है कि अल्लाह तबारक ताला इसकी सज़ा जीते जी भी देता है। और ऐसे शख्स के बारे में है कि जो वालिदैन का नाफरमान हो, मरते वक्त उसे कलमा नसीब ना होने का भी खौफ है। रिवायत में फरमाया गया कि वालिदैन तुम्हारे लिए जन्नत भी हैं, दोज़ख भी हैं। जी, यानी अगर इनको राज़ी करेंगे तो जन्नत होगी, मिलेगी, और अगर इनकी नाफरमानी करेंगे तो जहन्नम है। अब कोई शख्स वालिदैन का नाफरमान था, अगर वालिदैन ज़िंदा हैं, खुश नसीबी है कि वालिदैन के पास जाकर उनसे माफ़ी मांगी जाए और आइंदा जो है नाफरमानी से बचा जाए। अब वालिदैन इंतकाल कर चुके हैं तो इसके बारे में ये है कि हर नमाज के बाद उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करता रहे जी, और उनकी कब्र पर हाज़िरी देता रहे। और एक रवायत के मुताबिक अगर कोई शख्स अपने वालिदैन या दोनों में से कोई एक इंतकाल कर गया, उनकी कब्र पर हाज़िरी देता है, जुम्मे वाले दिन हाज़िरी देता है, तो वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करने वाला वो लिखा जाएगा। सही। तो इस तरह अगर वालिदैन की कब्र पर हाज़िरी देता रहेगा और हर नमाज के बाद उनके लिए दुआए मग़फ़िरत और इसाले सवाब वगैरह इस पर तौफ़ीक़ करता रहेगा तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि वालिदैन उससे राज़ी हो जाएंगे। हाँ, मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने सुना कि वालिदैन के हवाले से मुफ्ती साहब ने इरशाद फरमाया। हकीकत ये है कि जिनके वालिदैन हयात हैं बहुत बड़ी नेमत हैं। अगर हम उनकी खिदमत करें, उनकी इताअत करें जो शरीयत ने जिसका हमें हुक्म दिया है, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इनकी इताअत करना, इनको राज़ी करना हमारे लिए जन्नत में जाने का सबब बनेगा। और अगर वालिदैन की कदर नहीं की, नाफरमानी की और नाउज़ुबिल्लाह बेअदबियाँ की, तो फिर हो सकता है कि ये गुनाह जहन्नम में जाने का सबब बन जाएं। तो लिहाजा कोशिश करके अपने वालिदैन को खुश करें, उनकी इताअत करें। और जिनके वालिदैन दुनिया से रुखसत हो चुके हैं तो उनके लिए बेहतरीन ज़रिया यही है कि हम इसाले सवाब का एहतमाम करें। दावत इस्लामी के मदनी माहौल में अल्लाह ताला की रहमत से इसाले सवाब के बहुत सारे ज़राए मौजूद हैं। आप चाहें तो मस्जिद बनवा सकते हैं, जामियतुल मदीना बनवा सकते हैं, मदरसतुल मदीना बनवा सकते हैं, किसी आलिम का ख़र्चा आप ले सकते हैं अपने ज़िम्मे, किसी हाफिज़ का ख़र्चा अपने ज़िम्मे ले सकते हैं। और यूँ नियत ये कर लें कि जो भी ये मैं ख़र्च कर रहा हूँ इसका सवाब मेरे वालिद को या वालिदा को या दोनों को जो दुनिया में नहीं उनको पहुँचे, तो इंशाअल्लाह बड़ा ज़बरदस्त ये साले सवाब भी होगा। तो कोशिश करके अगर वालिदैन हयात हैं तो उनकी इताअत करें, उनको राज़ी रखें
اور اگر دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے، ایصال ثواب کا اہتمام کیا جائے۔ جی اگلی کال لیں گے ہم۔ احسان صاحب کے بارے میں سوال تھا یہ کہ جب ہم وضو کرتے ہیں اگر ہاتھوں میں چہرے پہ تیل لگا ہوا ہو، لگانے والا تیل، کیا اس سے وضو ہو جائے گا؟ جی مفتی صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بعض اوقات مختلف کریمز وغیرہ بھی لوگ استعمال کرتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اصل یہ ہے کہ جن جن اعضاء کا دھونے کا حکم دیا گیا ہے وہاں پر پانی کے 2 قطرے بہنا یہ ضروری ہے، یعنی پہنچ جائیں ان کے اوپر، 2 قطرے اس کے اوپر سے بہہ جائیں۔ ہاتھ دھونے کا حکم ہو، چہرہ دھونے کا حکم ہو یا پاؤں دھونے کا حکم ہو، اور جہاں مسح کرنے کا حکم ہے وہاں تری جو ہے اس جگہ پر پہنچ جائے۔ تو پانی بہانا یہ جلد پر ضروری ہے۔ اگر تو کوئی کریم ایسی لگائی ہے کہ جس کی تہ جمی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے پانی جلد تک نہیں پہنچتا، چہرے تک نہیں پہنچتا، یا ہاتھ پہ لگائی، پاؤں پہ لگائی، جس کی وجہ سے پانی جو ہے وہ جلد تک نہیں پہنچے گا، وہ کریم اس کو روک لے گی، جذب کر لے گی، تو اس صورت میں تو وضو نہیں ہوگا۔ اور تیل عمومی طور پر ایسے ہوتے نہیں ہیں کہ جو پانی کو سرائیت کرنے سے روکیں، پہنچنے سے روکیں، تو تیل لگایا ہے تو اس صورت میں تو وضو ہو جائے گا کہ پانی جو ہے وہ جلد تک پہنچ جائے گا۔ ہاں کوئی کریم ایسی لگائی ہے سردی کی وجہ سے کہ جو پانی کو پہنچنے سے روکے گی تو پھر ظاہر ہے کہ پانی نہیں پہنچے گا، بہے گا نہیں اس مقام پر، تو وضو نہیں ہوگا، لہذا اس کو ہٹانا یہ ضروری ہوگا۔ ٹھیک ہے جی مزید کال لیں گے۔ جی میرا سوال مفتی صاحب سے پوچھنا تھا کہ ہمارے ایک اسلامی بھائی عمرہ کے لیے گئے تو انہوں نے جاتے ہی طواف تو کر لیا 7 چکر خانہ کعبہ شریف کے، تو واپس اپنے ہوٹل جا کے انہوں نے احرام سے باہر ہو گئے اور دوسرے کپڑے پہن کے سو گئے۔ پھر ان کو کہا کہ آپ نے حلق نہیں کروایا اور آپ نے صحیح بھی نہیں کی، تو پھر اگلے دن جا کے انہوں نے صفا اور مروہ میں صحیح کی اور پھر اس کے بعد انہوں نے پھر وہ حلق کروایا۔ تو اس کے متعلق پوچھنا تھا کیا دم واجب ہوتا ہے یا کیا ترکیب ہے؟ جی سعید بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ دیکھیں ایسی صورت میں تو دم ہوگا۔ اگر اتنی تاخیر ہو گئی تھی، طواف کے بعد انہوں نے صحیح کرنی تھی، صحیح کے بعد انہوں نے حلق کرنا تھا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ طواف کرنے کے بعد ہوٹل میں آ گئے اور احرام اپنا اتار لیا اور سلے ہوئے کپڑے پہن لیے جی، اور اگلے دن پھر ان کو کسی نے توجہ دلائی، تو اس طرح پورے دن یا پوری رات اس طرح کسی نے پہننے، کیونکہ احرام سے تو یہ نکلے ہی نہیں تھے، صحیح، اگرچہ اپنے زوم میں یہ سمجھے کہ میں احرام سے نکلا، لیکن احرام سے نہیں نکلے تھے، حالت احرام میں ہی تھے، صحیح، اور حالت احرام میں سے لے کپڑے پہننا منع ہے، صحیح، تو کوئی اس طرح 4 پہر جو ہے وہ پہنا رہے تو اس صورت میں اس پر جو ہے وہ دم لازم ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اس نے پھر بعد میں صحیح کر لی، حلق کروا لیا، تو اس کا عمرہ تو ہو جائے گا لیکن ساتھ ساتھ دم بھی لازم ہوگا۔ ٹھیک ہے جی مزید کال۔ مجھے یہ معلومات کرنی تھی کہ اس ٹائم پہ اس دور میں جنایت حاضر ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے معلومات کرنی ہے کہ لوگ بولتے ہیں کہ ابھی جنایت ہے یا نہیں ہے، تو اس لیے مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، تو میں نے بولا تھوڑا پوچھ لوں کہ اس ٹائم پہ جنایت ہے یا نہیں ہے۔ جی مفتی صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اب یہ تو اس ٹائم پر ہیں یا نہیں ہے ان کو دکھا کر ہی بتایا جا سکتا ہے، اور دکھانے کی قدرت تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ صحیح، بہرحال جنات کا وجود یہ قرآن و حدیث سے ہے، اور جنات کا انکار یہ کفر ہے۔ صحیح، یعنی نہ تو یہ کہ مطلقاً انکار کر دیں کہ نعوذ باللہ جنات ہے ہی نہیں، تو یہ تو قرآن کا صریح انکار ہوگا، کفر ہو جائے گا۔ اسی طرح جنات کے حوالے سے کوئی ایسی تعبیر کرنا جو مسلمانوں کے اجماع کے خلاف ہے، یعنی یہ کہنا کہ یہ بدی کی کوئی قوت ہے، یہ بھی کفر ہے۔ تو جنات کا وجود ہے اور فی زمانہ بھی ان کا وجود ہے اور قیامت تک رہے گا، اور کل قیامت کے دن بھی جنات کا حساب ہوگا، اور حساب کتاب کے بعد جو ان میں کفار ہوں گے تو کفار کا تو ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور جو ان کے علاوہ ہوں گے یعنی جن کی نجات ہو جائے گی تو پھر وہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک قول کے مطابق ایک مقام ہے آراف، اس میں رہیں گے۔ تو جنات کا وجود ہے اور اب بھی موجود ہے، اور جنات کی جو تعداد ہے وہ انسانوں کے مقابلے میں 9 گنا زیادہ ہے، تو اس کا اعتقاد رکھنا یہ ضروری ہے کہ جنات اب بھی موجود ہیں۔ اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن میں یہ شوق ہوتا ہے کہ دیکھنے کا یا قابو کرنے کا، اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں جو دیکھنا ہے یہ تو ان کو ان کی اصلی صورت میں عام انسان کو دیکھنا تو ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک میں فرمایا اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ،
کہ شیطان اور اس کی ذریت، شیطان بھی جن ہے، کان من الجن ففسق عن امر ربی، شیطان جنات میں سے ہے، پھر اس نے رب کی نافرمانی کی. تو شیطان اور اس کی ذریت یہ تمہیں وہاں سے دیکھتی ہے جہاں تم اسے نہیں دیکھ سکتے. تو عام انسان تو دیکھ نہیں سکتا، انبیاء کرام علیہ السلام اولیاء کبار جو ہے ان کو ان کی اصلی صورتوں میں دیکھ سکتے ہیں. ان کو جو دیکھتے بھی ہیں تو وہ ان کی اصلی صورتیں نہیں ہوتی، وہ جو ڈراؤنی صورتیں یا بھیانک صورتوں میں بعضوں کے سامنے آ گئے ہوں تو وہ اصلی صورت کے اندر نہیں ہوتے. تو دیکھنا تو بہرحال یہ میں نے عرض کر دیا. جہاں تک رہا قابو کرنے کا معاملہ، تو اب اس کے جو ذرائع ہوتے ہیں وہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں، یعنی وہ ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جن کے اندر شرک و کفر پایا جائے. صحیح. برائی کے جو طریقہ کار ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کو اس انداز میں قابو کرنا یہ تو شرک و کفر کا ارتکاب کرنا ہوگا، یا حرام ذریعے سے ان کو قابو کرنا یہ بھی غلط ہوگا بالکل. اور اگر کوئی جائز طریقے سے اختیار کرتا بھی ہے تو بھی یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے. صحیح. کہ جنات کو قابو کرنا کوئی فخر کی بات نہیں ہے، اور کوئی شریعت میں اس کو محمود یا اچھا کام قرار نہیں دیا گیا. بلکہ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو زبردست صوفی بزرگ گزرے ہیں، سید المکاشفات ہیں، غوث پاک رضی اللہ عنہ کے خلیفہ ہیں، بہت بڑی ہستی گزرے ہیں. تو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنات کی جو دوستی ہے اس کا کم سے کم اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی متکبر ہو جاتا ہے، اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے. لہذا اس کا یہ نقصان ہو، تکبر کتنی بڑی برائی ہے کہ جس کے دل کے اندر رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو، جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا. تو لہذا ایسے شوق نہیں پالنے چاہیے. آپ کو جو قابو کرنا ہے تو اپنے نفس کو قابو کریں، جو سب سے بڑا جن ہے، جس کو قابو کریں گے تو آخرت کا بھی فائدہ ہوگا، دنیا کا بھی فائدہ ہوگا. ماشاءاللہ بہت ہی پیارے مدنی پھول ہمیں ملے اس سوال کے جواب کے ضمن میں. یعنی 2 مدنی پھول میں عرض کروں گا. ایک تو جنات کی دوستی کے حوالے سے فرمایا کہ ایک اس کا جو نقصان ہے سب سے بڑا وہ یہ کہ آدمی متکبر ہو جاتا ہے، اور دوسرا یہ سعد مفتی صاحب نے فرمایا کہ اپنے نفس کو قابو کرنے کی کوشش کریں کہ آج نفس کی وجہ سے جو گناہوں کا سمندر آیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفس کی شرارتوں سے اور جنات کی شرارتوں سے محفوظ فرمائے. جی اگلی کال. دارالفتاء علیہ سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ ایک رہنمائی فرما دیجیے گا کہ اگر کوئی میلاد شریف کے حوالے سے کوئی لائٹنگ وغیرہ اور ڈیکوریشن کا سامان اور میلاد شریف کی جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو کیا ان کو کسی کو کرائے پہ یا شادی بیاہ کے جو مواقع ہوتے ہیں ان پہ کرائے پہ لائٹنگ وغیرہ دینا، دریاں وغیرہ دینا یا اس طرح کا ڈیکوریشن کا سامان دینا جائز ہے یا اس کے بارے میں کچھ شرعی رہنمائی فرما دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 2 سوال بنیں گے ان کے. ایک تو یہ کہ پرسنل اپنی جیب سے اگر سارا سامان انہوں نے کیا تھا، اور دوسرا اگر چندے کے پیسوں سے کیا تھا. تو دیکھیں اگر تو ان کے ذاتی پیسے تھے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو چاہے کرائے پر دے یا کسی کو بھی دے. لیکن عمومی طور پہ یہ جو چراغاں کیا جاتا ہے یہ چندے کے پیسوں سے کیا جاتا ہے، اور چندے کے پیسوں سے جو چراغاں کیا جائے، چراغے کی جو اجازت ہے وہیں تک رہے گی جو چندہ دینے والوں کی طرف سے. ٹھیک ہے. اب انہوں نے صرف اپنا علاقہ سجانے کے لیے، گلی سجانے کے لیے، گھر سجانے کے لیے دیا تھا تو صرف وہیں تک رہیں گے، آگے کرائے پر نہیں دے سکتے. ہاں اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے اگر تو معلوم ہے کہ کن کن لوگوں نے چندہ دیا تھا. صحیح. اگر ہر ایک سے اجازت لے لیتے ہیں اور اس بات کی وہ اجازت دے دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ جو ہے جب عام دنوں میں آپ اس کو کرائے پہ بھی دے سکتے ہیں اور اس کا جو کرایہ وصول ہو وہ میلاد شریف وغیرہ میں خرچ کر سکتے ہیں، تو اس طرح اگر اجازت کی صورت ہو تو پھر تو ہو سکتا ہے، ورنہ جس کام کے لیے انہوں نے دیا ہے اسی کام میں اس کو صرف کیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. یہ چراغا جو سامان ہوتا ہے لائٹنگ وغیرہ کا، اس حوالے سے ہمیں جواب ملا. اس کی 2 صورتیں ہیں، دونوں بیان کر دی گئیں. جی اگلی کال لیں گے. محمد الیاس بات کر رہا ہوں پشاور سے. مفتی صاحب سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ کیا اسلام میں پختہ قبریں بنانا جائز ہیں یا نہیں؟ جی حضور پکی قبر کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے ایک تو پکی قبر ہے اندر سے، تو اندر سے جو آدمی کو جہاں لٹاتے ہیں اس کے چہرے کے پاس جو جگہ ہوتی ہے وہاں پر تو پکی قبر نہیں بنانی، یعنی پکی اینٹیں نہیں لگانی چاہیے کیونکہ وہ آگ میں لگی ہوئی ہوتی ہیں، آگ سے بنی ہوئی ہوتی ہیں. اور اگر کسی مقام پر ایسی جگہ ہے کہ وہاں پکی اینٹیں لگانا اندر ضروری ہو جاتا ہے تو بھی فقہاء کرام نے فرمایا کہ پھر اس کے اوپر گیلی مٹی کا وہ لیپ کر دیں. تو اندر سے تو پختہ نہیں کرنی چاہیے. ہاں
اوپر کی طرف سے پختہ کرنا یہ شرعاً جائز ہے کہ اس کی ممانعت نہیں ہے. قبر اندر سے پختہ کرنا یہ ممنوع ہے. عرب و عجم کے اندر ہر مقام پر جو قبریں ہیں وہ ہر طرح کی بنتی ہیں, کچی بھی بنتی ہیں, پکی بھی بنتی ہیں. اولیاء کرام کے مزار بالخصوص جو عرب دنیا میں بھی آپ چلے جائیں, یعنی آپ مصر, شام, عراق, یمن وغیرہ جہاں بھی جائیں گے تو اولیاء کرام کے مزار آپ کو پختہ بڑے بنے ہوئے ملیں گے, اس میں حرج نہیں ہے. البتہ جو قبروں کا اصلی مقصود ہے, یہاں دو طرح کی صورت ہے, ایک ہے اولیاء کرام کے حوالے سے اور ایک ہے عام لوگوں کے حوالے سے. اولیاء کرام کی جو قبریں ہوتی ہیں ان میں جو مقصود ہوتا ہے کہ لوگ وہاں پر آئیں اور ان کی جو سیرت ہے اس کے اوپر عمل کریں اور ان کی عظمت اہمیت لوگوں کے دلوں کے اندر بیٹھے. تو اب ان کی عظمت اہمیت دلوں میں جو بیٹھتی ہے وہ بیٹھتی ہے کہ ان کی قبر پکی بنی ہوئی ہو اور اس پر ایک اہتمام ہونا چاہیے کہ قریب قریب کے اندر جو وہ لائٹیں وغیرہ لگی ہوئی ہیں, پھول وغیرہ ڈلے ہوئے ہیں, ایک چادر ڈلی ہوئی ہے, تو اس سے ایک اہمیت دل کے اندر, عظمت دل کے اندر پیدا ہوتی ہے. تو اس کا مقصود تو یہ ہوتا ہے. جبکہ عام انسانوں کی جو قبریں ہوتی ہیں ان میں جو بنیادی مقصود ہوتا ہے وہ ہوتا ہے عبرت کا حصول. تو کہ بندہ وہاں جائے, جسے فرمائے کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکر الاخرہ, کہ میں نے پہلے تمہیں زیارت قبور سے منع کیا تھا, اب میں تمہیں اس کی اجازت دیتا ہوں کہ ان کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہیں. تو اب جو قبریں کچی ہوتی ہیں اس کے ذریعے سے آخرت کی یاد آنا یہ زیادہ اس میں مفید ہوتی ہیں. جبکہ قبریں اگر پکی ہوں, خوبصورت بنائی گئی ہوں تو پھر یہ آخرت کی یاد کم دلائیں گی. تو کچی قبریں یہ زیادہ پسندیدہ ہیں. اور حتیٰ کہ یہاں تک بعض روایتیں ملتی ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے, حالات ملتے ہیں شرح صدور وغیرہ کے اندر کہ یہ جو کچی قبریں جو ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں, ٹوٹی پھوٹی قبریں ہوتی ہیں نا, تو اس کے بارے میں فرمایا کہ ان پر اللہ تعالی رحم فرماتا ہے. حضرت سیدنا ارمینیہ علیہ السلام, یہ کوئی اور پیغمبر تھے, جب وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ وہاں قبریں جو ہے نا وہ ٹوٹی پھوٹی ہیں, ان کے اندر عذاب نہیں ہو رہا تھا. اس پر ان کو بتایا گیا کہ جو اس طرح کی قبریں ہوتی ہیں, شکستہ قبریں ہوتی ہیں, ان پر اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے. تو اس لیے قبروں کو, جو عام مسلمانوں کی قبریں ہیں, اس میں بہتر یہی ہے کہ اس کو کچا بنایا جائے. البتہ بعض مقامات ہوتے ہیں کہ وہاں پر سائیڈوں سے پکا کرنا یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ اگر سائیڈوں سے پکا نہ کیا جائے تو بسا اوقات جو ہے وہ جانور اس کو کھرچ کے اندر چلے جاتے ہیں اور کفن وغیرہ پھاڑ دیتے ہیں, یا بعض جانور ہوتے ہیں مردے کے جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو ایسا کوئی مقام ہو تو وہاں پر تو اصلاً کوئی حرج نہیں. اور ویسے بھی اگر اس کو اوپر سے پختہ کیا ہوا ہے تو اس میں کوئی شرعاً گناہ نہیں ہے. بہتر یہی ہے کہ اس کو کچا کوہان نما رہنے دیا جائے. اچھا, ایک SMS یہ بھی ہے کہ جو روایت ہے کہ کل قیامت کے دن 70 مردے قبر سے نکلیں گے, تو گورکن جو کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک قبر پرانی ہو گئی, اس کو صاف کر دیا, پھر دوسرا, پھر تیسرا, کیا فرماتے ہیں یہ دونوں کا آپس میں ہے؟ دیکھیں, پہلی چیز کہ یہ جو روایت ہے آج تک تلاش کے باوجود ہمیں تو نہیں ملی صحیح کہ کہاں پر اس طرح کی روایت ہے کہ ایک قبر سے 70 مردے قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے. میرے علم میں تو ایسی کوئی روایت نہیں ہے. تلاش بھی کی ہے, مجھے تو نہیں ملی, اور نے بھی تلاش کی, ان کو تو نہیں ملی. یہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ عوامی جو ہے وہ ایک رومر ہے, چڑی بھی ہے زبان کے اوپر. باقی رہا یہ جو قبر کے اندر دوسروں کو دفن کر دینا, تو بالکل یہ ناجائز و حرام طریقہ کار ہے جو ہمارے یہاں پر اس طرح بعض مقامات پہ کر ڈالتے ہیں کہ ایک قبر کھودی, پرانی قبر ہو گئی تو پھر اس کے اندر دوسرے مردے کو بھی دفنا دیا. یہ حرام ہے اس طریقے سے کرنا, سخت گناہگار ہوں گے جو اس طرح کرتے ہیں. جی مزید کال. جناب سوال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ عام ہو رہا ہے کہ بہنیں کچھ اپنی جائیداد جو ہے اپنی زندگی میں بھائیوں کو انتقال کر دیتی ہیں, لیکن ان کے بہنوں کے مرنے کے بعد ان کی جو اولاد ہے وہ دوبارہ واپس لینے کا تقاضا کرتی ہے. کیا یہ ان کا اولاد کا یہ جو مطالبہ ہے یہ جائز ہے؟ جی سعید بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ دیکھیں, ہمارے معاشرے میں تو آج کل بہن بیٹیوں کو شرعی طریقے سے حصہ دیا نہیں جاتا. جی, اب بیچاری کوئی بہن بیٹی اگر حصہ لیتی بھی ہے تو اس کو مایوس سمجھا جاتا ہے. جی, حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے, معیوب نہیں ہے, شرعی حق ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے اولاد کا حصہ بیان کیا ہے, للذکر مثل حظ الانثیین, کہ اولاد کا جو حصہ یعنی بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر ہے. جی, جتنا حصہ بیٹے کو ملتا ہے اس سے آدھا بیٹی کو ملتا ہے.
تو عمومی طور پہ یہاں جو صورتحال ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ شرعی قبضہ ہو نہیں پاتا. صحیح. یا تو بہنیں یہ کہتی ہیں بس ٹھیک ہے ہمیں حصہ نہیں چاہیے آپ لوگ لے لیں. صحیح. ٹھیک ہے, یعنی بالکل کچھ نہیں لیتی ہیں اور اس طرح دستبردار ہوتی ہیں. تو اس طرح کرنے سے ان کا حصہ تو ختم نہیں ہوگا, کل کو ان کی اولاد مطالبہ بالکل کر سکتی ہے اپنی والدہ کے حصے کا. اور اگر واقعی کوئی ایسی صورتحال تھی, شرعی طریقے سے گفٹ کر دیا اور گفٹ بھی مکمل ہو گیا, اس کی کچھ شرائط ہیں, اگر تو اس طرح یعنی قبضہ کر کے اس کو دے دیا, اپنی کوئی چیز دے دی, پھر تو ٹھیک ہے, اور اپنی زندگی میں حالات صحت میں اس نے قبضہ بھی کر لیا, تو ایسی صورت میں اس کی اولاد کو یعنی بہن کی اولاد کو اب مطالبے کا حق حاصل نہیں ہوگا. اور اگر ایسا نہیں تھا, اور عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسی صورتوں میں شرعی قبضہ ہو نہیں پاتا, بہن بالکل بھی اپنا حصہ نہیں لیتی ہے, بغیر لیے کہہ دیتی ہے میں دستبردار ہوتی ہوں, مجھے کچھ نہیں چاہیے, جی, تو اس طرح کہنے سے بہن کا حصہ ختم نہیں ہوگا, کل کو اس کی اولاد جو ہے وہ مطالبہ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, یہ وراثت کے حوالے سے ہمیں جواب مل گیا. اس کی صورت بھی مفتی صاحب نے تفصیل سے بیان کر دی. جی اگلی کال. سر آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا تھا کہ اگر بیوی غلطی سے شوہر کو لالا کہہ دے, اسے پتہ نہیں ہے کہ لالے کا مطلب کیا ہے, اور لالا کسی زبان میں بھائی کو کہا جاتا ہے, تو کیا اس سے نکاح قائم رہتا ہے یا نہیں؟ کیا فرماتے ہیں؟ کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر. اول تو ظاہر ہے کہ جس کو پتہ ہی نہیں ہے لالا کا مطلب بھائی ہے, تو وہ تو کبھی اس معنی میں کہی نہیں رہی ہوگی کہ یہاں لالا سے مراد بھائی ہے. وہ تو کوئی آپس میں بے تکلفی کا معاملہ ہوگا کہ ان کا آپس میں گفتگو چل رہی ہے اور اس میں اس نے اس کو لالا کہہ دیا محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ, تو اس میں کوئی حرج نہیں کہہ سکتی ہے. اور بالفرض کسی مقام پر اگر اس کا معنی بھائی بنتا بھی ہے تو وہاں گریز کرنا پڑے گا کہ ایسے مقام پہ وہ نہ کہے کہ بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کو بھائی نہیں کہہ سکتی. لیکن بہرحال اس سے نکاح نہیں ٹوٹے گا کہ نکاح کے اوپر کوئی فرق پڑا ہو, نکاح ٹوٹ گیا ہو, تو ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, جیسے ابھی آپ کے جواب سے تو اب کال سے بھی پتہ چل گیا کہ بھائی معنی ہوتا ہے. اب یہ کہ ابھی اصل میں وہ تو کسی اور زبان میں ہوگا نا جو بیوی کہہ رہی ہے یہاں پہ, جس کا یہ پوچھ رہے ہیں. جی جی, تو ممکن ہے کہ ان کی زبان میں ظاہر یہ لگتا ہے کہ نہیں ہے لالا کا معنی بھائی. صحیح. وہ تو بعض اوقات تو بعضوں کو تو نام ہی لالا پڑ جاتا ہے. صحیح. یعنی بچے کو گھر میں کسی فرد کو لالا ہی بولتے ہیں. صحیح. تو اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. جی مزید کال. محمد واجد اتاری چمن اتار چنیور سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ بہت پیارا سلسلہ ہے دارالفتاء اہل سنت. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ نماز پڑھتے ہیں تو ان میں جو نیت ہے وہ ہم کس طرح کرنی چاہیے, اور نیت کریں تو جو ہاتھ ہیں وہ کانوں کی لو تک لگانا ضروری ہے جب نیت کریں, اور اگر ہمارے جو ہاتھ ہیں وہ نیچے ہوتے ہیں تو ہم کھڑے ہوتے ہیں تو نیت کر رہے ہوتے ہیں, جب کہتے ہیں اللہ اکبر تو تب ہم کانوں کی لو تک ہاتھ لگا کر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیتے ہیں. تو اس طرح سے ہماری نماز ہو جائے گی کہ ہم ہاتھ نیچے ہوں اور ہم نے نیت کر لی ہے, اور جب کانوں کی لو تک ہاتھ لے جائیں تو اللہ اکبر کہہ دیں, یا اس طرح سے نماز ہوگی کہ کانوں کی لو تک ہاتھ لے جا کر سیدھے ہاتھ قبلہ رخ کی طرف کر کے تو ہمیں نیت کر کے پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ دینے چاہیے. اس کے بارے میں ارشاد فرما دیجیے. کیا فرماتے؟ دیکھیں, اول تو نیت لوگ یہی سمجھتے ہیں جو زبان سے جو الفاظ ادا کرتے ہیں کہ اتنی رکعت پڑھ لوں وہاں سے اللہ تعالیٰ کے پیچھے سے امام کے وغیرہ. جی, یہ زبان سے یہ الفاظ کہنا ضروری نہیں ہوتے, البتہ مستحب ہے کہنا. اصل نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو. یعنی اگر کسی سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں تو فوراً بتا دیں میں فلاں نماز پڑھ رہا ہوں, تو اس کا مطلب ہے اس کی نیت دل میں حاضر ہے, بس یہی کافی ہوتا ہے. اب نیت جو ہے نماز سے متصل ہونی چاہیے, بلکہ کوئی وضو کر کے آ بھی رہا ہے, جیسے صف کی طرف جماعت میں شامل ہونے کی طرف آ رہا ہے تو اس میں بھی نیت کر سکتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے, نیت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے جیسے انہوں نے کہا کہ کان کے لو تک ہاتھ اٹھائیں تو اس وقت نیت کریں. صحیح. اس سے پہلے بھی نیت کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. تو نیت الگ سنت ہے. جی, یعنی وہ نیت تو شرط ہے پہلے کریں گے, پھر اس کے بعد بھلے ہاتھ اٹھائیں اور کانوں کی لو تک لگا کے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیں. اصل میں لوگ نیت کے حوالے سے کافی پریشان نظر آتے ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہ امام صاحب رکوع میں ہیں اور ان کو رکعت مل سکتی ہے, لیکن وہ کھڑے ہو کر پہلے نیت کر رہے ہوتے ہیں, اتنے میں امام صاحب رکوع سے اڑ جاتے ہیں. تو یوں لگتا ہے کہ ہے پریشانی تو ہے. نیت شرط ہے نا, یعنی اب نیت کم از کم جیسے بیان کیا گیا کہ دل میں اتنی نیت ہو کہ کون سی نماز میں پڑھ رہا ہوں,
یہ حاضر ہونا شرط ہے. جب جیسے آتے ہیں تو یہ تو انڈرسٹوڈ ہی ہوتا ہے نا کہ اثر کے لیے آ رہے ہیں، ظہر کے لیے آ رہے ہیں، نیت تو. جی اگلی کال. معلوم کرنا ہے کہ اگر کسی انسان نے بہت زیادہ یعنی کہ قرض لے کے مکر گیا ہو اور وہ یعنی کہ قرض کی ادائیگی میں اس قدر پھنسا ہوا ہو اور مرنے سے پہلے وہ قرض ادا کرنے سے پہلے جھوٹ بول رہا ہو کہ میں نے قرض دینا ہی نہیں ہے، اس کے لیے کیا کچھ یعنی کہ حدیث میں آیا ہے؟ کیا فرماتے ہیں حضور؟ قرض تو بہت سخت وعید ہے. قرض ایک ایسا گناہ ہے کہ شہید جو ہے جی اس کے خون کا قطرہ زمین پر آنے سے پہلے اس کے تمام گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جاتے ہیں، لیکن قرض جو ہے وہ اس کے اوپر سے بھی معاف نہیں ہوتا. اور قرض کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ اگر کوئی ادا کرنے پہ قدرت رکھتا ہے اور ادا نہیں کر رہا تو یہ اس کا مسلسل گناہ اس کو مل رہا ہوتا ہے. تو اس لیے قرض کی ادائیگی کے اندر کبھی بھی بلا ضرورت تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اور اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مثال کے طور پر اس کے اوپر 2 لاکھ روپے کا قرضہ ہے تو اب میرے پاس جب 4 لاکھ روپے ہوں گے تو میں جا کے 2 لاکھ قرضہ ادا کروں گا، میرے پاس زیادہ پیسے ہونے چاہیے تو میں ادا کروں. نہیں، بلکہ آپ کے پاس جیسے جیسے رقم آتی جائے گی آپ اس کو اتارتے چلے جائیں، حتیٰ کہ یہاں تک فقہاء کرام نے ارشاد فرمایا کہ جو ضرورت کے علاوہ چیزیں ہیں ان کو فروخت کر کے بھی بندہ ان چیزوں قرض اس کو ادا کرے. یا تو یہ کہ اسے مہلت لے لے تاخیر کی کہ میں بعد میں ادا کر دوں، یا وقت آ چکا ہے تو اب اس کو ادا کرے. وہ مطالبہ کر رہا ہے تو چیزیں بیچ کے بھی ادا کرنا پڑے تو ادا وہ کرے گا. اور دوسرا یہ کہ اس طرح کے قرض لے لینا اور اتنا زیادہ لے لینا کہ اب ادا کرنا اس کے لیے ممکن نہ رہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. قرض عند ضرورت لیں. یعنی آپ کو اگر امید ہے اس بات کی کہ آپ ادا کر دیں گے تو آپ قرض لیا کریں، ورنہ قرض لینے سے گریز کرنا ہوگا. ڈرنا چاہیے، بہت زیادہ ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو لوگوں کا جو ہے وہ قرضہ سر پر ہو، گردن پر ہو اور بندہ مر جائے، انتقال کر جائے تو معاف کروانا بڑا مشکل ہو جائے گا. بالخصوص یہاں پر یہ ہے کہ لیتے وقت کسی کی اگر یہ نیت ہے کہ میں نے واپس کرنا ہی نہیں ہے تو ایسا شخص تو خائن ہے، اور ایسے کے لیے ہوتا بھی یہ ہے کہ وہ ادا کر بھی نہیں سکتا. صحیح. لیتے ہوئے اچھی نیت ہے، میں نے ادا کرنا ہے، اچھی نیت کے ساتھ وہ لے رہا ہے کہ قرض میں ضرورت کے تحت لے رہا ہوں اور جب میرے پاس آ جائے گا میں ادا کر دوں گا، تو ایسے کے لیے پھر غیب سے معاونت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے. تو بہرحال ایک تو یہ ہو گیا قرض لینے والے کا. اسی طرح قرض دینے والوں کو دیکھ لینا چاہیے کہ اگر واقعی وہ شخص اس طرح جکڑا گیا ہے، کسی پرابلم کے اندر آ گیا ہے، بعض اوقات جو ہے وہ قرض بندہ لیتا ہے، اچھی نیت کے ساتھ لیتا ہے، کاروبار میں لگایا ہوا ہوتا ہے، سب اس نے جو ہے وہ واپس کرنے کا ذہن بنایا ہوتا ہے، لیکن اچانک کرائسس میں آ جاتا ہے. تو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ واقعی کسی کے ساتھ ایسی صورتحال پیش آئی ہے تو پھر اس کو مہلت بھی دی جائے. قرض کے حوالے سے مفتی صاحب نے ہمیں جواب بھی عطا فرمایا، مدنی پھول بھی دیے کہ ہمیں واقعی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا جس نے ہم سے قرض لیا وہ بعض اوقات پھنس جاتا ہے، کوئی پرابلم ایسی آ جاتی ہے تو اس کے ساتھ ہمیں مہلت والا معاملہ کرنا چاہیے. اور جو سستی کرتے ہیں جان بوجھ کر، بعض صورتوں میں واجب بنتا ہے، واجب بھی بنتا ہے. جی. اور بعض اوقات جو سستی کرتے ہیں یعنی دینے پہ قادر بھی ہوتے ہیں لیکن نہیں دیتے، تو اس حوالے سے بھی مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا. اچھا SMS یہ آیا حضور کہ عمرہ کیا، یعنی اس کے اندر طواف بھی کر لیا، سعی بھی کر لی، لیکن حلق نہیں کیا، پھر وہی کسی نے یاد دلایا یا ان کو خود یاد آیا ایک دن کے بعد، تو اب کیا حکم ہوگا؟ یہ وہی حکم ہوگا جو بیان کر دیا. اصل تو حلق کے ذریعے ہی احرام اترتا ہے. جی. کہ جب حلق کر لیا یا تقصیر کروا لی تو اس صورت میں یہ اس کا احرام اترے گا، اس سے پہلے نہیں اترے گا. لہذا اگر اس نے 4 پہر تقریباً 12 گھنٹے آپ سمجھ لیں گزار لیے، یہ کپڑے پہن لیے، سلے ہوئے کپڑے پہن لیے، تو پھر اس صورت میں اس کے اوپر یہ دم لازم آئے گا. اسی طرح حلق کروانے سے پہلے کوئی ایسا کام کر لیا کہ جس کی وجہ سے ویسی دم لازم آ جاتا ہے، جیسے خوشبو لگا لی، یعنی یا ناخن اس نے سارے کاٹ ڈالے ہیں، تو جو دم کی صورتیں ہیں یا کفارے کی صورتیں ہیں صدقہ فطر لازم ہونے کی، وہ اگر حلق کروانے سے پہلے وہ کی ہیں اس نے تو اس کے پر صدقہ دم وغیرہ کی صورتیں بنیں گی. اور اگر وہی 12 گھنٹے سے کم تقریباً اس نے پہنا ہے تو اس صورت میں دم تو نہیں ہوتا، اس صورت میں کفارے نے صدقہ فطر اس کے اوپر لازم آتا ہے. ٹھیک ہے جی. مزید کال لیں گے.
मुफ्तियान कराम की बारगाह में अर्ज है कि अगर कोई शख्स फौत हो जाए और उसके वरासा में सिवाय उसके एक भाई के और एक भतीजे के कोई भी ना मौजूद हो तो उसकी जो वरासत है, जायदाद है, तो वो कैसे तकसीम होगी? उसका एक प्लाट है तकरीबन 6 मरले का, तो वो भाई और भतीजे के दरमियान कैसे तकसीम होगा जबकि उसके वालिदैन में, बीवी बच्चों में और रिश्तेदारों में कोई भी जिंदा मौजूद नहीं है? जी मुफ्ती साहब क्या फरमाएं? देखिए, अगर किसी शख्स का इंतकाल हो, उसके वरसा में जैसे उन्होंने कहा कि भाई और भतीजा है और कोई नहीं, यानी इसकी ज़ौजा नहीं, ना इसकी औलाद जी, और वालिदैन भी इंतकाल कर चुके हैं पहले ही, तो ऐसी सूरत में सारा माल भाई को मिलेगा, सही, भतीजे को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो सबसे करीबी रिश्तेदार होता है उसको हिस्सा दिया जाता है। सही, तो सबसे करीबी रिश्तेदार इसका जो है वो भाई है, भाई ना हो तो फिर भतीजे का हिस्सा होता है, तो लिहाजा इसका सारा माल इसके भाई को मिलेगा। ठीक है जी। मजीद कॉल? जी, मैं मोहम्मद सलीम बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि हमारे यहाँ ये रिवाज है कि दुल्हन से पूछा जाता है कि तेरे निकाह का मालिक कौन है, फिर वो कह देती है अल्लाह और नबी और बाप या भाई या चचे के नाम ले लेती है। तो क्या अल्लाह और नबी साथ कहना ये जायज़ है? जी मुफ्ती साहब क्या फरमाएंगे? ये वकालत की कोई सूरत इस तरह होती है कि इजाज़त लेने जाते होंगे तो उसमें वकालत वाले ही अल्फाज बोलने चाहिए कि आप मुझे इस बात की इजाज़त दे दें, वकील बना दें। बहरहाल ये अब यूँ बोलना कि अल्लाह और उसका रसूल मालिक है, बज़ाहिर तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, सही, ये बोले जा सकते हैं कि हकीकतन अल्लाह और उसका रसूल ही हर चीज़ का मालिक है। अल्लाह हकीकी मालिक है, अल्लाह तबारक व तआला की अता से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालिक हैं, तो बज़ाहिर इसके बोलने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन वकालत जो है वो मखसूस बंदे को देनी चाहिए जो इजाज़त लेने के लिए आया है कि फ़लाँ बिन फ़लाँ से, या मुतलकन वकालत दे दें कि उसका निकाह वो करवा दिया जाए, तो इसके मखसूस जो अल्फाज होते हैं वो हासिल कर लेने चाहिए और उसके ज़रिए से इजाज़त लेनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक SMS भी इस हवाले से आया हुआ है कि शादी से पहले लड़की की रज़ा लेना ज़रूरी है। देखिए, अगर बालिगा लड़की है तो फिर इसकी मुख्तलिफ सूरतें होती हैं कि कहाँ जो है वो वालिदैन की इजाज़त ज़रूरी है, कहाँ वालिदैन की इजाज़त ज़रूरी नहीं होती। और इसी तरह लड़की हो या लड़का हो, बेहतर तरीक़ेकार दोनों तरफ से ये है कि वालिदैन जो इनकी रज़ा है उसका भी लिहाज करें। ठीक है। और उनकी जो जहाँ सूरत बनती है कि वाकई कोई गैर शरई बात ना हो, वहाँ पर जो इश्क मजाजी वगैरह के चक्कर होते हैं, ऐसी चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए। और कोई खुराफात ना हो, बदमज़हब है, बदअक़ीदा है या ऐसा फासिक व फाजिर है, तो ऐसी चीज़ों को पेश नज़र रखें कि ऐसे मामलात में फिर बच्ची को समझाया जाए, लड़के को समझाया जाए कि ऐसे मकाम पे निकाह ना करें। बाकी इसके अलावा बेहतर ये होता है कि जहाँ इनकी भी रज़ा हो, इनकी रज़ा का लिहाज रखना चाहिए। लेकिन जो दूसरी तरफ की बात है उसमें ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है कि आजकल जो हमारा दौर है इसमें चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, मीडिया का दौर है, और इनके बड़े मकासद में से जो है वो बेबाकी पैदा करना है, लोगों को बेरारवी की तरफ लेकर आना है, जो दीन इस्लाम की तालीमात हैं उनसे दूर करना है, जो माँ बाप के साथ हुस्न सलूक इस्लाम ने सिखाया है उसको बिल्कुल यकतरफ कर देना है। जैसे तालीम हमारे यहाँ पर दी जाती है, जैसे सोच फ़िक्र हमारे यहाँ पर दी जाती है, वो यही होती है कि हम खुद मुख्तार हैं और हम जो चाहें करें। वालिदैन को कोई इस हवाले से हैसियत अहमियत नहीं दी जाती। बाज़ औक़ात इनको बैकवर्ड, ओल्ड मैन, इस तरह की बातें कह के इनकी किसी चीज़ को अहमियत नहीं देते। तो ऐसा बहरहाल शरई एतबार से जो इस्लामी तालीमात हैं उसके तो बिल्कुल ये बरखिलाफ़ है, और अक़्ल व शऊर के भी ये ख़िलाफ़ है, अक़्ल सलीम के, फ़ितरत सलीम के भी ये ख़िलाफ़ है। यही बात जब ऐसे अफराद के अपने साथ पेश आए और कि सारी ज़िंदगी जिसको पाल पोस के बड़ा किया, खिलाया पिलाया, इसकी परवरिश की, इसकी गंदगियाँ उठाई, इसके साथ जब ये सर्दी में रोता था, सोता था या रोती थी, तो किस तरह वालिदैन उठ कर इसके लिए कंबल इसके ऊपर डाला करते थे, रात को परेशान होते थे, बीमार होते तो कैसे भाग भाग के इसको हॉस्पिटल लेकर जाया करते थे। वालिद ने किस तरह कमा के इसको पढ़ाया लिखाया, इसकी परवरिश की। ये सारी बातें पेश नज़र अब नहीं रहती। अब सिर्फ और सिर्फ अपने नफ्स की ख्वाहिश ये सामने होती है कि मुझे फ़लाँ पसंद या मुझे फ़लाँ पसंद है, इसलिए मैं वहाँ या यहाँ निकाह करूँगा या करूँगी। ये सारी सूरत तो सामने नज़र आती है, लेकिन वो वालिदैन
کہ جنہوں نے اس کو خون جگر پلایا ہے اب ان کی خواہشات کو بالکل جو ہے وہ پس پشت ڈال دیا جاتا ہے اور ان کو کوئی اہمیت اس حوالے سے نہیں دی جاتی، اور اس کے نتائج پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر جہاں سے شادی شروع ہوتی ہے وہیں جا کے ختم ہو جاتی ہے۔ آج آپ جا کے معلومات لے لیں، 5 لاکھ جو ہے وہ طلاق کی نوبتیں ہمارے یہاں تک پہنچ چکی ہیں، اتنی شرح جو ہے وہ پہنچتی چلی جا رہی ہے۔ اور جتنا آپ جس کو کہتے ہیں نا آزاد معاشرہ، یعنی ایک تو آزاد معاشرہ وہ کہ جو اسلام آزادی دیتا ہے جس طرح کی وہ نہیں، بلکہ وہ آزادی کے جس میں مادر پدر آزادی ہو کہ ہم جو چاہیں کریں، ہمیں کوئی روکنے والا نہ ہو، تو وہ جو مادر پدر آزادی والے معاشرے نا اس میں جا کے آپ معلومات کریں تو آپ کو ہمارے ملکوں سے 50 گنا 100 گنا زیادہ طلاق و خلا کی شرح ملے گی۔ وجہ کیا کہ وہاں پر والدین کی تو کوئی اہمیت نہیں، ان کے لیے تو اولڈ ہاؤس ہے، کتے کے لیے وقت ہوگا، کتے کے حقوق ہوں گے، لیکن ماں باپ کا وہاں پر کوئی حق نہیں ہے۔ تو جو بچے ہیں ان کو اس حوالے سے اور زیادہ احتیاط اور والدین کے حقوق کو سامنے رکھنا ہوگا کہ والدین کبھی بھی آپ کا برا یہ نہیں چاہیں گے۔ شاذ و نادر کوئی ایسی صورت ہو جائے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ اپنی خواہش کے اندر آ جائے، اپنی ضد کے اندر آ جائے کہ نہیں یوں ہی کرنا ہے اور اس میں نقصان بچے کا ہو، ایسا بہت مشکل ہے، بہت کم ہوگا۔ والدین کبھی بھی اس طرح اس کی برائی کو، اس کی خرابی کو نہیں چاہیں گے۔ تو اس لیے والدین کی خواہش کو یہ تقریم دینی چاہیے، سوائے یہ کہ جہاں کوئی ایسی بات ہو کہ بدعقیدہ بد جو ہے وہ مذہب ہے جس کا نظریہ ہی درست نہیں ہے، وہاں پر پھر آپ کا نکاح کریں تو آپ منع کر سکتے ہیں والدین کو۔ تو ان چیزوں کا لحاظ یہ دونوں جانب سے رکھنا ضروری ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ لیں کہ بظاہر سوال ایک چھوٹا سا تھا کہ شادی کے لیے لڑکی کی رضامندی کی ضرورت ہے یا نہیں، اور مفتی صاحب نے ماشاءاللہ اس پر کتنا تفصیلی ہمیں جواب عطا فرمایا۔ موجودہ حالات، معاشرہ، سوشل میڈیا، یعنی یہ جو ہم بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ مفتی جو ہے وہ مفتی کیسے بنتا ہے، تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اس کی ذہانت اور اس کا جو ایک سروے ہوتا ہے معاشرے کے حوالے سے، دنیا کے حوالے سے کتنا ہوتا ہے کہ وہ سوال جب کیا جاتا ہے تو اس کی باریکی کو وہ سمجھ جاتے ہیں اور پھر اس حساب سے اس کا جواب دیتے ہیں۔ تو بظاہر چھوٹا سا سوال تھا لیکن جواب آپ نے دیکھا کہ کتنا بڑا ہمیں ملا اور کتنی اس کے اندر نیکی کی دعوت، والدین کے حقوق، اور واقعی جو باپ بنتا ہے یا جو لڑکی ماں بنتی ہے تو اسے پھر پتہ چلتا ہے کہ ہمارے والدین نے ہم پر کتنی محنت کی ہوگی اور ہم پر کتنی ان کی کوششیں تھیں پالنے کے حوالے سے اور ہمارے اخراجات کے حوالے سے۔ تو واقعی جو بھی اس وقت مدنی چینل کے ناظرین ہیں جو شادی کے قریب ہیں یا شادی ہونے والی ہے، جو اس پروسیس میں ہیں، گزر رہے ہیں، جو SMS ہمیں ملا، تو وہ اپنے والدین کا ادب احترام، ان کی رضا کو سامنے رکھیں۔ اور واقعی یہ بھی بہت زبردست بات ہمیں مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی کہ کوئی باپ کب چاہے گا کہ اس کی بیٹی کا رشتہ جو ہے وہ غلط جگہ ہو جائے یا وہ اس کو نقصان پہنچے، کوئی بھی نہیں چاہتا۔ فطرتاً بڑی محبت ہوتی ہے اور ہر باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری بیٹی کا رشتہ اچھی جگہ ہو جہاں یہ خوش رہے اور خوشیوں میں اپنا وقت گزارے، زندگی گزارے۔ تو لہذا بچوں کو یہ چاہیے کہ اپنے والدین کی رضا پہ راضی رہیں، اور جو بھی مفتی صاحب نے جواب ہمیں ارشاد فرمایا اس کے مطابق اگر رہیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ جی اگلی کال۔ میں یہ ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں مفتی صاحب، میرے پاس 5 تولے سونا ہے اور اس کے ساتھ گھر کے سامان ہے جو ضرورت سے زائد ہے، مثلا ٹی وی ہے، فریج ہے اور اس طرح وغیرہ وہ چیزیں۔ ہم نے یہ سنا ہے کہ اس چیز پر بھی جو ہے وہ زکوٰۃ کی جو نصاب میں اس میں ایڈ ہوتا ہے، اس کے بارے میں رہنمائی عطا فرمائیں۔ 5 تولہ سونا اور مزید گھر کی چیزیں ہیں ضرورت سے دیکھیں، یہ اس طرح کی جو گھر کی چیزیں ہوتی ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ 3 قسم کے مال پر ہوتی ہے۔ جی، ایک تو ہے سونا چاندی جس میں ہر ملکی کرنسی وغیرہ، پرائز بونڈ، یہ سب آ جائے گا۔ دوسرا ہے مال تجارت۔ مال تجارت اسے کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز آپ نے اس نیت سے خریدی کہ میں اس کو بیچوں گا تو اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے جبکہ نصاب کے برابر ہو۔ تیسری قسم میں وہ سائمہ جانور جو سال کے اکثر حصے میں چر کے گزارا کرتے ہوں، اس کی مخصوص شرائط ہیں۔ یہ 3 قسم کے مال ہیں، ان پر زکوٰۃ ہوتی ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ گھر کے اندر چاہے کتنا ہی قیمتی سامان کیوں نہ ہو جو کہ استعمال کے لیے ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ صحیح۔ ہاں، گھر کے اندر کوئی ایسا سامان رکھا ہوا ہے جس کو خریدا اسی نیت سے تھا کہ میں اس کو بیچوں گا تو پھر وہ مال تجارت ہو گیا، تجارت میں چلا جائے۔ مال تجارت ہونے کی حیثیت اس زکوٰۃ ہوگی، ورنہ گھر کے اندر جو استعمال کی جو چیزیں ہوتی جو انہوں نے مثال دی ہے اس میں ایڈ نہیں کریں گے۔ ہاں، کسی کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں وہاں یہ دیکھیں گے کہ اگر اس کے پاس ضرورت سے زائد اس طرح کا کوئی سامان یا چیزیں ہیں جو حاجت سے زائد ہیں
وہ اگر نصاب کو 52 تولہ چاندی کو پہنچتی ہیں وہ چیزیں، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ دے نہیں سکتے کہ وہ غنی ہے، لیکن اس پر زکوٰۃ لازم خود نہیں ہوگی ان سامان کی وجہ سے، کیونکہ وہ اموال زکوٰۃ میں سے نہیں ہے۔ تو اگر ان کے پاس صرف 5 تولے سونا ہے اور سونے کے علاوہ کوئی چاندی نہیں، نہ کوئی رقم ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے نہ کوئی مال تجارت ہے، تو ایسی صورت میں فقط 5 تولے سونے پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، یعنی اس سامان کو اس کے ساتھ ایڈ نہیں کیا جائے۔ ٹھیک ہے، ہاں اس کے ساتھ مال ہوتا تو پھر وہ ایڈ ہو جاتا۔ مال زکوٰۃ جس طرح میں 3 قسم کے مال بتائے نا، سونا چاندی جس میں پرائز بونڈ کرنسی وغیرہ آ گئی، مال تجارت آ گیا، تو اس کو ایڈ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو زکوٰۃ کے حوالے سے ہمیں جواب ملا۔ جی اگلی کال۔ جی میرا یہ دارالفتاح سے ایک سوال ہے کہ بعض اوقات بچیوں کا جو جہیز دیا جاتا ہے تو عموماً باکس وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں جہاں میں بستر وغیرہ یا دیگر ساز و سامان جو ہے جہیز کا ڈال کے دیا جاتا ہے، تو اس حوالے سے یہ ایک بات جو ہے وہ بہت مشہور ہے کہ جو باکس ہوتے ہیں پیٹیاں وغیرہ، اس پہ جو ہے وہ تالے لگا کے نہیں بھیجنا چاہیے، تالے جو ہے وہ اپنی طرف سے نہیں بھیجنے چاہیے بیٹی کے گھر کی طرف، تو آیا کہ یہ بات درست ہے یا نہیں؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیں۔ تالا نہیں لگائیں گے حضور تو پھر وہ گرفت کیسے ہوگی، کھل نہیں جائے گا وہ راستے میں؟ اصل میں اپنے علاقے کے اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، عوامی رومرز ہیں، تو ایسی اول تو شرعاً کوئی بات نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے توہمات کے باب سے، یعنی یہ سمجھتے ہوں گے کہ تالا لگائیں گے تو شاید نتیجہ یہ نکلے گا کہ گھر میں ہی تالا لگ گیا یا نصیب پہ تالا لگ گیا یا کوئی اس طرح کی برائی خرابی کا ذہن ہونے لگے۔ ممکن ہے کہ یہ تصورات ہوتے ہوں، اگر تو یہ تصورات ہیں، اس طرح کے توہمات پالے ہوئے ہیں، تو اسلام ایسی چیزوں سے روکتا ہے، منع کرتا ہے۔ اہل اسلام کا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہرگز یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ بدفعلی دی جائے۔ حضور علیہ السلام کی سیرت میں صحابہ کرام علیہم رضوان یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نیک فعل، اچھی فعل لیا کرتے تھے، بد فعلی سے، بد شگونی سے حضور علیہ السلام بچا کرتے تھے۔ قرآن پاک آپ پڑھتے جائیں، مختلف قوموں کے جو حالات لکھے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جن حضرات کو بھیجا ان کی قوم کے حالات آپ پڑھیں، تو ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ برا شگون ان لوگوں سے لیا۔ مسلمانوں کا یہ طریقہ کار نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں بدشگونی لاحق ہو تو تم وہ کام کر گزرو، چھوڑو مت اس کو۔ اب یہ بدشگونی ہونے لگی کہ تالا لگائیں گے تو پتہ نہیں نصیب کو تالا لگ جائے گا، تو اب تالا لگا دیں، کوئی نصیب کو تالا نہیں لگے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نصیب کو کھولے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی برکتیں ہوں گی اس کے اندر۔ تو بہرحال اب لگانا نہ لگانا یہ تو ایک الگ میٹر ہے کہ مرضی ہے لگائے نہ لگائے، لیکن اس طرح کے توہمات سے بچنا یہ ضروری ہے، اس وہم کی وجہ سے نہیں لگاتا تو غلط ہے۔ صحیح۔ اچھا SMS ایک آیا مفتی صاحب کہ اگر ہم قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں کوئی دینی پروگرام، مثلا مدنی چینل کا یہ سلسلہ بھی اگر دیکھ رہے ہیں اس وقت دارالفتاح کا، تو قرآن کی تلاوت بھی چل رہی ہے، سلسلہ بھی دیکھ رہے ہیں، تو دونوں یہ صحیح ہیں؟ نہیں، اس طرح نہ کریں، یا تو قرآن کی تلاوت کریں یا پھر جو یہ سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے کرتے اس کو دیکھیں گے تو ہاں کرنا نہ کا ہاں سمجھ آ سکتا ہے، یہ غلطی ہو سکتی ہے، اور قرآن کی تلاوت کی طرف بھی آپ کی توجہ نہیں رہے گی، پتہ نہیں کیا پڑھ جائیں گے، الفاظ کیا پڑھ جائیں گے، تو اس میں جو ہے وہ گریز کریں۔ ہاں افضل کی بات کریں گے تو پھر علماء نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ جو زائد قرآن پاک یاد کرنا ہے وہ بھی بندے کے لیے مستحب اور اچھا کام ہے، لیکن جو علم دین ہے وہ ایک بعض اوقات فرض کی حیثیت رکھتا ہے، بعض اوقات فرض کفایہ کی حیثیت رکھتا ہے، تو علم دین کو حاصل کرنا یہ افضل قرار دیا گیا تلاوت سے۔ تو آپ کو اگر علم حاصل ہو رہا ہے تو پھر آپ علم حاصل کریں، اس کے بعد تلاوت قرآن کریں، اور چونکہ یہ سلسلہ ظاہر ہے کہ ایک مخصوص وقت تک ہے، جبکہ تلاوت قرآن اس سلسلے کے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں، تو جو بہتری والی بات ہے وہ یہ ہے کہ علم حاصل کریں، پھر اس کے بعد آپ تلاوت قرآن یہ کر لیجئے گا، لیکن بہرحال دونوں کو ساتھ کریں گے تو پھر دونوں کے اندر ڈسٹرب ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک جی، مزید کال۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ کیا پیرالائز کے حملے کے دوران جو کبوتر کاٹ کر اس کا خون لگا سکتے ہیں اور اس کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں؟ میری رہنمائی فرما دیجئے۔ ایسا ہوتا ہے ویسے جی، جو فالج والے ہوتے ہیں تازہ خون، دیکھیں کبوتر کا گوشت کھانا تو حلال ہے، کبوتر حلال ہے، پرندہ ہے،
لیکن اس کا جو خون لگایا جاتا ہے، یہ جب کاٹتے ہیں جو رگوں کا خون ہوتا ہے، یہ ناپاک ہے. صحیح. تو اس کو لگانا جو ہے جسم پہ لگانا یہ جائز نہیں، شرعی طور پہ اس کی اجازت نہیں، البتہ اس کا گوشت استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بعض اوقات یہ مفتی صاحب آپ دونوں ہی سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ علاج کے حوالے سے لے لیتے ہیں، اس کو علاج ہے بتایا ہے، اس کے بغیر ہوگا نہیں، تو آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ لیکن اس میں یہ ہے کہ ایک تو یہ حرام ہے. ٹھیک ہے. حرام چیز سے علاج کی فقہائے کرام نے شرطیں بیان کی ہیں. صحیح. ایک تو یہ ہے کہ اس سے شفا یقینی ہو، یہ ضروری اور اس کے علاوہ کوئی علاج ممکن ہی نہ ہو. صحیح. ٹھیک ہے نا. یہاں ایسی صورت نہیں ہے. صحیح. اول تو یہ کہ اس سے شفا یقینی ہو، یہ ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی. صحیح. دوسری یہ کہ اس کے علاوہ کوئی علاج ممکن نہ ہو، ایسا نہیں ہے، علاج ہوتا ہے. صحیح. یہ ویسے ہی لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ لگا دیتے ہیں. اسی طرح اونٹ جب وہ نہر کرتے ہیں تو اس کے خون کے نیچے بھی ہاتھ وغیرہ دھو رہے ہوتے ہیں کہ جس کو کچھ ہاتھ یا کس طرح کی بیماری ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے، تو یہ بھی غلط طریقہ ہے، جائز نہیں. جی مزید کون لیں گے؟ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے. نماز کی دعوت دینے پر کسی نے کہا ہم نے کون سے گناہ کیے ہیں جن کو بخشوانے کے لیے نماز پڑھیں، اس طرح کے جملے کہنا کیسا ہے؟ کیا فرماتے ہیں؟ تو اس میں بظاہر جو ہے وہ نماز کی فرضیت کا ہی انکار ہے، کہ وہ نماز کے فرض ہونے کا انکار کر رہا ہے کہ میرے اوپر تھوڑی کوئی ضروری ہے نماز پڑھنا، میں نے کوئی گناہ تھوڑی کیا کہ جس کو بخشوانے کے لیے، معاف کروانے کے لیے میں نماز ادا کروں. تو ظاہر بالکل اس کا نماز کی فرضیت کا انکار ہے، اور نماز کی فرضیت کا انکار یہ کفر ہے. ایسے شخص پر لازم ہے کہ توبہ کرے، کلمہ پڑھے، نکاح والا ہے تو دوبارہ نکاح کرے، اور جتنی نمازیں اس کی چھوٹی ہوئی ہیں ان نمازوں کی قضا بھی کرے. تو اس حوالے سے دیکھیں یہ کتنی بے باکی والی بات ہے. ایک تو سامنے والا نیکی کی دعوت پیش کرے، آپ کو نماز کی طرف بلائے، جنت کی طرف بلائے، بجائے اس کے کہ ہم اس کا شکریہ ادا کریں اور اس کی بات پر لبیک کہتے ہوئے ہم مسجد کی طرف چلے جائیں، اور اللہ نہ کرے اس طرح کے جملے جو جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کلمہ کفر اور نماز کا انکار اس میں پایا جا رہا ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے. جی اگلی کال. میں حیدر علی بات کر رہا ہوں بہاولپور سے. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ نماز کے وقت جب امامہ شریف سجایا جاتا ہے اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین مبارک کا نقش مبارک سجایا جائے، اور سجا کے کیا اس سے نماز ہو جائے گی؟ سجدہ کریں گے تو یوں مطلب زمین پہ بھی ڈالنے جی پر جی. کیا فرمایا؟ اول تو نال شریف نقش نال پاک جو لگایا جاتا ہے جائز ہے، نماز بھی ہو جاتی ہے، لیکن اس میں بہتر یہ ہے کہ اگر امامہ شریف کے سامنے اگر آپ نے لگایا ہے تو ظاہر ہے اب سجدے میں جائیں گے تو وہ زمین پہ لگے گا، اس کو بے ادبی ہی شمار کیا جاتا ہے، تو لہذا اس سے بچا جائے. اس طرح نہ اگر لگایا بھی ہے تو نماز کے وقت اسے اتار دیا، نماز سے پہلے اسے اتار دیں تاکہ اس کی بے ادبی نہ ہو. صحیح. جی مزید کال. میرا نام امانت علیہ، میں شوقپور شہر سے بات کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب کے بارے میں یہ سوال ہے کہ اللہ کو ولی کہنا کیسا؟ اللہ کو ولی کہنا کیسا؟ تو انما ولیکم اللہ، تو یہ تو الفاظ تو ہیں اللہ کے لیے، لیکن ابھی کس معنی کے اندر کہہ رہے ہیں یہ دیکھنا پڑے گا. اللہ کا ولی تو کہہ سکتے ہیں کسی کو جس کے بارے میں یا تو گواہی دیتے ہوں علماء، اور جیسے غوث پاک رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ وہ اللہ کے ولی تھے، یا جس کے بارے میں ظن غالب ہے اس کی نیکیاں، اس کی بھلائیاں، اس کے خیر کو دیکھ کر اس کو کوئی اللہ کا ولی کہہ دیتا ہے اپنے گمان کے اندر کہ میرے گمان کے اندر یہ اللہ کے ولی ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اب یہاں پر یہ کس معنی میں بول رہے ہیں تو یہ دیکھنا ہوگا. باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ولی تو ہے. ٹھیک ہے. جی مزید کال. جی میرا سوال یہ ہے کہ اگر غلطی سے آپ اپنی بیگم پر ہاتھ اٹھ جائے تو اس کا کفارہ جو کیسے ملتا ہے، اس کی معافی کیسے ملتی ہے؟ پہلے بیوی معاف کرے گی یا اللہ سے معافی مانگنی پڑے گی؟ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں اول تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جی جب بھی مارا جاتا ہے تو چہرے پر مارا جاتا ہے. جی چہرے پر اور سر پہ مارنا یہ جائز نہیں، گناہ ہے. کسی جانور کے بھی نہیں چہرے اور سر پہ نہیں مار سکتے. تو اگر تو اس طرح کیا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں بھی توبہ کرنی ہوگی اور ان سے بھی معافی مانگنی ہوگی. ٹھیک. جی مزید کال. دارالفتاء اہل سنت میں میرا مفتی صاحب سے ایک سوال ہے کہ اگر کسی اسلامی بھائی کو 5 لاکھ روپیہ دیتے ہیں
اور وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اس کو اپنے کام پہ لگاؤں گا اور آپ کو ہر مہینے 18,000 یا 20,000 روپیہ میں آپ کو خوشی کی طور پر دوں گا، باقی رقم بعد میں پھر آپ کو میں پوری پیسہ لوٹا دوں گا۔ تو ایسا کرنا کیا ہمارے شریعت میں اجازت ہے؟ وہ ہم کو جو پیسہ دے رہا ہے خوشی کی طور پر، تو کیا یہ لینا ہمارے لیے جائز ہے؟ ارشاد فرما دیجئے۔ رقم بھی محفوظ رہے گی اور پیسے بھی ملتے رہیں گے۔ دیکھیں خوشی جو ہے نا یہ اپنی رضا ہر چیز کو جائز نہیں قرار دے دیتی، نعوذ باللہ، یعنی خوشی کی وجہ سے کوئی زنا جائز نہیں ہو جاتا۔ تو اسی طرح یہ سیدھا سیدھا صاف صاف سود ہے، اسی کو سود بولتے ہیں۔ اس سے سری سود اور کیا ہوگا کہ اس کو رقم دی جس کا سیدھا مطلب ہے کہ یہ قرض کے طور پر ہے کہ اس کی رقم محفوظ ہے، کچھ بھی ہو جائے اتنے عرصے کے بعد اس کو اس کی رقم واپس مل جائے گی۔ اور کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، کہ ہر وہ قرض کے جو نفع لے کر آئے وہ سود ہوتا ہے، حدیث پاک میں موجود ہے۔ تو اب یہ جو قرضے کے اوپر نفع لیں گے یہ صاف صاف سود ہے۔ 18,000 دیں یا 1800 دیں یا 18 روپے دیں یا 18 پیسے دیں، یہ سارا کا سارا سود کے اندر آئے گا، اس کا لینا ان کے لیے حرام ہے، یہ کاروبار کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ ٹھیک جی، مزید کون؟ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 2 دفعہ طلاق دے دے، کیا طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ اور ایک دوسرا سوال اس کے ساتھ یہ ہے کہ اگر اس کی بیوی امید سے ہو اور اس نے طلاق 3 دفعہ دے دی یا 2 دفعہ دے دی یا 1 دفعہ دے دی، تو اس صورت میں بھی کیا طلاق واقع ہوتی ہے یا نہیں؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرمائیں۔ 2 سوال ہیں ان کے۔ جی جی، دیکھیں طلاق اگر 1 دفعہ بھی دی جائے تو واقع ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ ایسے لوگوں میں مشہور ہے کہ جب تک 3 طلاقیں نہ دی جائیں جب تک واقع نہیں ہوتی۔ واقع ہونے سے مراد کیا ہے؟ یعنی طلاق ہو گئی، بیوی حرام ہو گئی، ٹھیک ہے نا، اس کے نکاح سے نکل گئی، صحیح، تو طلاق تو واقع ہو جاتی ہے، 1 دفعہ دینے سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی صورتیں ہوتی ہیں۔ صحیح۔ اب اس نے صریح الفاظ کے ساتھ طلاق دی، جیسا کہ اس نے اپنی بیوی کو یہ کہا کہ میں نے تجھے طلاق دی، صحیح۔ اگر 1 دفعہ کہا تو 1 طلاق ہوگی، اگر رخصتی ہو چکی تھی تو یہ طلاق رجعی کہلائے گی۔ صحیح۔ طلاق رجعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شوہر نے اگر اس کے علاوہ کوئی طلاق نہیں دی تو عدت کے اندر اندر رجوع کر سکتا ہے۔ صحیح۔ زبانی طور پہ بھی فعلی طور پہ بھی سنت طریقہ یہ ہے کہ گواہوں کی موجودگی میں اپنی بیوی سے زبان سے رجوع کر لے۔ اگر وہ رجوع نہیں کرتا، دونوں علیحدہ علیحدہ ہیں، تو عدت گزرتے ہی وہ نکاح سے نکل جائے گی، یہ طلاق بائن ہو جائے گی، ٹھیک ہے، یعنی مزید کوئی طلاق نہیں پڑے گی۔ ایک ہی طلاق دی تھی اور عدت کے اندر رجوع نہیں کیا اور عدت گزر گئی تو اب وہ آزاد ہے، جہاں چاہے شادی کر سکتی ہے۔ صحیح۔ اب دوبارہ اسی کے ساتھ شادی کرنے پر راضی ہے تو نئے سرے سے نکاح کرنا پڑے گا۔ صحیح۔ یہ صورت 1 طلاق صریح کی بھی ہے، اسی طرح 2 طلاق رجعی کی بھی یہی صورت ہے جو انہوں نے سوال کیا۔ دوسرا سوال یہ کیا کہ حمل میں طلاق۔ صحیح۔ یہ عوام میں بڑا مشہور ہے کہ بھئی اس حالت میں طلاق نہیں ہوتی ہے، حالانکہ ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک میں سورہ طلاق میں ایسی عورت کی عدت بھی بیان ہوئی ہے کہ حمل والیوں کی عدت یہ ہے کہ وہ اپنا حمل جن لیں۔ صحیح۔ تو طلاق حمل کی صورت میں بھی واقع ہو جاتی ہے، چاہے 1 دی جائے یا 3 دی جائیں۔ البتہ 3 طلاقیں دینا، ایک ساتھ 3 طلاقیں دینے سے طلاقیں تو واقع ہو جاتی ہیں، جی، لیکن اس طرح ایک ساتھ 3 طلاقیں دینا گناہ ہے۔ 1 طلاق دی تو 1 طلاق کی تفصیل میں نے بیان کی، اگر تو وہ طلاق رجعی دی تھی، صحیح، یعنی صریح الفاظ کے ساتھ اس نے طلاق دی تھی، 1 دفعہ دی تھی تو بیوی اس پر حرام نہیں ہوگی، صحیح، وہ اس کو رجوع کرنے کا اختیار ہوگا عدت کے اندر اندر۔ اگر وہ رجوع نہیں کرتا تو وہ اس کے نکاح سے نکل جائے گی، یعنی اب بھی ایسے حرام نہیں ہوگی کہ حلالے کی ضرورت پڑے، یعنی بغیر حلالے کے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ یعنی 2 طلاق تو شریعت نے رجوع کا حق رکھا ہے کہ طلاق مرتان فامساک بمعروف و تسریح باحسان، کہ طلاق 2 بار تک ہے، چاہے تو اچھائی کے ساتھ روک لے یا اس کو چھوڑ دے، تو 2 طلاق تک رجوع ہو سکتا ہے، صحیح، عدت کے اندر بغیر نکاح کے، اور عدت کے بعد نکاح کے ذریعے رجوع ہو سکتا ہے، حلالے کی حاجت نہیں ہوتی۔ صحیح۔ ہاں 3 طلاقیں واقع ہو جائیں تو پھر عورت حرام ہو جاتی ہے، اب شرعی حلالے کے بغیر رجوع کی کوئی صورت نہیں ہوتی۔ ٹھیک جی، مزید اس کو تفصیل سے بھی بیان کر دیا گیا۔ اگلی کال لیں گے۔ میں مبشر کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ختم غوثیہ پڑھنا ٹھیک ہے جو 11 عورتیں مل کر پڑھتی ہیں؟ ختم غوثیہ
عورتیں پڑھیں یا مرد پڑھیں، اس حوالے سے کیا؟ ختم غوثیہ تو جائز ہے، اس کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو ختم قادریہ بھی کہا جاتا ہے اور اس کے فوائد بھی ہیں، پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ البتہ جب خواتین اس کو پڑھیں تو پھر اس بات کا اہتمام ضروری ہے کہ ان کی آواز جو ہے وہ غیر مرد تک نہیں پہنچنی چاہیے، کیونکہ عام طور پر اس کو سریلی آواز میں پڑھا جاتا ہے۔ جب مل کے پڑھیں گی، کورس کی صورت میں پڑھیں گی، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ایک دھن اور سر سی پیدا ہوتی ہے، تو ایسی آواز، نغمے والی آواز عورت کی، یہ عورت ہوتی ہے، وہ کسی تک پہنچنی نہیں چاہیے، تو اس کا اہتمام ضروری ہے۔ باقی ختم غوثیہ، ختم قادریہ پڑھنے میں اصلاً کوئی حرج نہیں ہے۔ جو 2 صورتیں پڑھی جاتی ہیں، سورہ علم نشرہ اور سورہ اخلاص، تو اگر خواتین ان ایام میں ہیں کہ جن میں ان کو قرآن پاک پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی، تو چونکہ سورہ علم نشرہ کے اندر تو کوئی ایسا معنی بھی نہیں ہے کہ جو حمد و ثنا پر مشتمل ہو یہ پوری صورت، تو اس لیے اس کو تو یہ دعا یا حمد کی نیت سے بھی نہیں پڑھ سکیں گی، اس کو تو چھوڑنا پڑے گا۔ اور سورہ اخلاص بھی جو ہے اس میں لفظ قل کے ساتھ تو پڑھ ہی نہیں سکتی، البتہ لفظ قل کے بغیر یہ حمد و ثنا کی نیت سے اس کو پڑھ سکتی ہیں، قرآن کی نیت سے نہیں پڑھ سکتی، جبکہ وہ ایام ہو کہ جن میں ان کو پڑھنا یہ ممنوع ہوتا ہے۔ صحیح، بہتر یہ کہ شریک ہی نہ ہو اگر ہم یہ، شریک ہونے میں مسئلہ نہیں ہے، بھی نہیں ہے، شریک ہونے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور یہ 11 کی شرط بھی کوئی نہیں ہے، صحیح، یعنی وہ زیادہ سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ وظیفے کی تعداد اس کے اندر مقرر ہوتی ہے کہ اتنی مرتبہ پڑھیں، تو وہ بہتر ہے کہ اتنی مرتبہ ہی پڑھا جائے۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے لا علمی کی وجہ سے انشورنس وغیرہ کروا لیا ہو، اس کی ایک قسط بھی اس نے جمع کرا دی ہے، تو اب کیا کرے وہ؟ دیکھیں، انشورنس کروانا حرام ہے، مروجہ انشورنس ہے، یہ ناجائز و حرام ہے۔ ٹھیک ہے، اب کسی نے اس طرح انشورنس کروا لی ہے تو اس پر لازم ہے کہ اس سلسلے کو ختم کرے، کیونکہ اس پر جو ملنے والا بعد میں جو نفع ہوتا ہے یہ سود کے حکم میں ہوتا ہے۔ جی، سلسلے میں آخری کال لیں گے۔ ہند کے شہر بھیونڈی سے سید طار ریاض اطاری عرض کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ نماز میں سجدے کی حالت میں کتنی انگلیوں کا لگنا فرض، واجب اور سنت ہے؟ تفصیل کے ساتھ جواب ارشاد فرمائیں۔ جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ سجدے میں پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ، یعنی 10 انگلیوں میں سے ایک انگلی کا پیٹ لگنا یہ فرض ہے، اور دونوں پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ لگنا یہ واجب ہے، اور 10 مڑ کر قبلہ رو ہو جائیں تو یہ سنت ہے۔ تو اس سجدے میں پاؤں کی جو کیفیت ہوتی ہے اس حوالے سے بتا دیا گیا کہ 10 انگلیاں قبلے کی طرف ہو جائیں گی تو یہ سنت ہے، اور اس سنت کی برکت سے واجب بھی ادا ہو جائے گا اور فرض بھی ادا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بہت پیاری گفتگو ہوئی، بہت سارے مسائل ہم نے سنے، سیکھے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لیں کس میں رب کی رضا ہے۔